अस्सलामुअलैकुम। डायलॉग विद हिस्ट्री के साथ मैं हूं आयशा नूर। 1996 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई तो इमरान खान का कहना था कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर किसी किस्म के पॉलिटिकल स्टिग्मा या किसी किस्म के मॉनेटरी करप्शन से पाक है तो आपका सियासी निज़ाम बेहतरीन तरीके से फंक्शन कर सकता है। लेकिन आज के उनकी हुकूमत को 2 साल गुजर चुके हैं, कुछ नया देखने को नहीं मिला। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं आफताब साहब और उमर जावेद साहब। जी आफताब साहब, तो इतनी कोई लंबी चौड़ी तब्दीली रूनुमा होती नज़र नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान अगर डिक्टेटर होता ना, इमरान खान अगर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का हेड होता कि जिसमें उसे बार बार किसी से पूछना ना पड़ता, उसे बार बार पार्लियामेंट ना जाना पड़ता, उसे बार बार कैबिनेट में ना जाना पड़ता, तो शायद वो तमाम इनकलाब आफरीन तब्दीलियाँ आप इब्तदाई 6 माह में ही देख लेते। इमरान खान बदकिस्मती से फंस के रह गया है जमहूरियत के जाल में, और जमहूरियत भी वो जो इंतहाई मशकूक है, क्योंकि मैं तो इसे प्योर डेमोक्रेसी समझता ही नहीं। ये डेमोक्रेसी की पैरोडी है, डेमोक्रेसी की तहरीफ है, डेमोक्रेसी की वो इब्तदाई शक्ल है जिसको एब्यूसिव डेमोक्रेसी कहा जा सकता है, जिससे अरिस्टोटल ने पॉलिटी की कमज़ोर शक्ल करार दिया कि इंतहाई कमज़ोर शक्ल जो उसकी हो सकती है ना, वो डेमोक्रेसी है। चुनांचे इमरान खान अब इलेक्टेबल्स के ऐसे झंझट में पड़ चुके हैं कि वो इससे निकल ही नहीं सकते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान ने ये दावे क्यों किए। अकेला इमरान ही नहीं, उसके करीबी साथी बड़े बड़े ऐसे दावे कर बैठे। इन बेचारों को पता ही नहीं था कि सियासत होती क्या है, हुकूमत किस चिड़िया का नाम है, मामलात किस तरह चलते हैं। तजुर्बा नहीं था ना, और इस सिस्टम का हिस्सा नहीं था। इनका ख्याल था कि हम, और ये मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, इमरान के वो साथी जो बेहतरीन, जो 2011 से पहले के थे, मेरठ पाकिस्तान जलसे के, जो बेहतरीन लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उनके अंदर ड्राइव है काम करने की। मैं, आपको पता है मेरे नज़रियात, मैं बल्कि इमरान की वजह से बहुत सी बदनामियाँ, बहुत सारी तोहमतें खाम खा मोल लेता हूँ कि मैं इमरान का बहुत बड़ा डाई हार्ड सपोर्टर हूँ। मैं इमरान का नहीं, इमरान एक सिंबल है एक ऐसे वज़ीर आज़म का जो करप्ट नहीं है, या शायद हमने ऐसे ऐसे नाबगा रोज़गार शख्सियात वज़ीर आज़म के रूप में देख रखी हैं कि इमरान अब फरिश्ता लगता है। लेकिन सर, महज वज़ीर आज़म का ही सिर्फ करप्ट ना होना मेरिट नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप उसकी भी तो देखें टीम, और आई थिंक इमरान खान साहब की टीम इज लोडेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, जो with a lot of good people also. I can see the tongue in cheek, but still he has some very good people around him. सिस्टम तो वही है ना, यानी पुरानी बुनियादों पर, पुरानी दीवारों पर आपने एक नई छत उस्तवार कर दी है। इससे क्या फ़र्क पड़ा? या तो सिस्टम तब्दील करते ना, ऑल टुगेदर चेंज कर देते। आपका इलेक्शन वैसे का वैसा है, आपका तरीक़ाकार सियासत का वैसे का वैसा है। वो जो वडेरे होते थे, जागीरदार होते थे, एक्सप्लॉयटर्स होते थे, डेमोगॉग्स होते थे, पीर होते थे, आज वो इलेक्टेबल्स कहलाते हैं। ये बड़े अच्छे नए नाम हैं, यूफेमिज्म है ये। तो यकीन कीजिए, शराब भी पुरानी है, बोतल भी पुरानी है, सिर्फ लेबल नया। आप क्या कहते हैं उमर साहब? देखिए, इसमें आफ्ताब साहब जो बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान के पास अथॉरिटी होती, अगर इमरान खान के मजबूर ना होते, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये जो निज़ाम है, इस मजबूरी के तहत वो प्राइम मिनिस्टर ना बनते, इसके बावजूद हमारे पास कुछ नज़ीरें ऐसी हैं। अब देखिए ना, अयूब खान ने 1958 में जब मार्शल लॉ लगाया, या उसके बाद जनरल ज़िया का मार्शल लॉ देखिए 77 में, मुशर्रफ का देखिए 99 का। इन तीनों फौजी हुक्मरानों ने क्या दावे किए, हम करप्शन ख़त्म करेंगे, हम निज़ाम को सुधारेंगे। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने भी उसी निज़ाम के साथ समझौता किया, वही कन्वेंशनल लीग्स बनी, वही जागीरदार अयूब खान के साथ शामिल हुए, मुशर्रफ के साथ पेट्रियाट्स और काफ लीग की सूरत में वही पुराने लोग, पुराने रुजती तबकात जिसकी तरफ आफ्ताब साहब ने इशारा किया, वो शामिल हुए। और याद रखिए, ये ग्रेजुएट पार्लियामेंट थी, ग्रेजुएट पार्लियामेंट थी 2002 से 2007 तक की। और इस ग्रेजुएट पार्लियामेंट की कारकर्दगी कई ऐसी जो पार्लियामेंट की कारकर्दगियों से भी बुरी थी जहां ग्रेजुएट्स की अक्सरियत नहीं थी। अच्छा, होता क्या, मसला है क्या? आफ्ताब साहब ने बड़ी अहम बात की, इसको देखना चाहिए। अगर तो हकीकत में वाकई ही कोई ऐसा फौजी हुक्मरान आए जो अथॉरिटी का इस्तेमाल करे और पुराने स्ट्रक्चर पर रिलाई ना करे, इसकी मिसालें आप देखिए। हमारे यहाँ पहला फौजी इनकलाब 1958 में आया अयूब खान का, उसी साल 1958 में इराक के इनकलाब को देखिए, अब्दुल करीम कासिम, या मिस्र में 1952 में जिसके नतीजे में फिर अब्दुल नासिर आए, 1963 में बास पार्टी का इनकलाब आया,
عراق میں، سیریا میں بھی انقلاب آئے، 69 میں قذافی انقلاب لے کر آئے. یہ ایسے انقلاب تھے کہ انہوں نے آ کر پرانے طبقات کو، رجتی طبقات کو، جاگیرداری نظام کو ختم کیا، ان پر انحصار نہیں کیا. ہمارے ہاں فوجی حکمرانوں نے ان پر انحصار کیا. عمران خان ایک بہت اہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈکٹیٹرز بھی جعلی آئے ہیں. وہ ٹرم یوز کرتے ہیں بیانات میں. وہ ان کا اشارہ اس طرف ہی ہوتا ہے کہ باقی جگہ دیکھیں، ساؤتھ کوریا میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، سنگاپور آپ دیکھ لیجئے، عرب ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے، افریقہ کے اکثر ممالک میں ڈکٹیٹرز رہے ہیں، لاطینی امریکہ میں ڈکٹیٹرز رہے ہیں. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ڈکٹیٹر کوئی آتا ہے، وہ سال 2 سال ریفارمز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اسی پرانے سٹرکچر کے ساتھ، پرانے نظام کے ساتھ، جاگیرداروں کے ساتھ، وڈیروں کے ساتھ ان کی طاقت پر، سیاسی طاقت پر انحصار کرتا ہے، اور انحصار کر کر پھر حکومت کرتا رہتا ہے. عمران خان صاحب کی آپ مثال لیجئے. عمران خان صاحب جب 96 میں انہوں نے سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی تو اس سے پہلے ورلڈ کپ وہ جیت چکے تھے 92 میں، شوکت خانم ہسپتال وہ تعمیر کر چکے تھے، پورے ملک میں ان کو جانا جاتا تھا. اس کے باوجود کیا وجہ ہے، 97 کے الیکشن میں کوئی سیٹ وہ نہیں لے پائے، 2002 کے الیکشن میں صرف 1 سیٹ، 2008 میں ان کا بائیکاٹ تھا، 2013 میں وہ 24-25 سیٹوں تک ہی محدود رہے. لیکن جب انہوں نے اپنے ساتھ الیکٹیبلز ملائے، جب انہوں نے اپنے ساتھ جاگیرداروں کو ملایا، پرانے سیاستدانوں کو ملایا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار حاصل کرنے میں وہ کامیاب رہے. کیونکہ ایک بہت اہم بات جو ہمارے ہاں انتخابی ڈائنامکس کے ماہرین ہیں، ان کے مطابق پاکستان کی جو کل قومی اسمبلی کی 272 نشستیں ہیں، ان میں سے 200 کے قریب نشستیں ایسے ہیں جو قصباتی دیہی علاقوں پر مشتمل ہیں، جہاں کوئی نظریہ، کوئی پارٹی پروگرام، کوئی منشور نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے، برادریزم، کنشپ، جاگیرداری، تھانے کچہری کی سیاست. تو ایسے سیاستدانوں کی اکثریت کو ساتھ ملا کر ہی عمران خان صاحب اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. ان کا یہاں کرشمہ کسی کام نہیں آیا. یہی گزارش میں کر رہا ہوں کہ عمران نے اگر اسی سسٹم میں، اسی ٹرین پہ، اسی گاڑی، اسی وہیکل پہ، اسی سڑک پر، اسی شاہراہ پہ چلنا ہے تو پھر کوئی لمبا چوڑا کام ہوتا نہ مجھے نظر آتا ہے، نہ ہمیں کسی غلط فہمی میں، خوش فہمی میں مبتلا رہنا چاہیے. آپ نے 2-3 ہسٹوریکل ریفرنسز دیے، تھوڑی سی ایلیبوریشن ہمارے ویورز کے لیے ضروری ہے. یہ بات درست ہے، عمران ٹھیک کہتا ہے، ہمیشہ ٹھیک کہا ہے اس نے، کہ ہمارے ایون ڈکٹیٹر سنسیئر نہیں تھے. وہ سنسیئر نہیں تھے. ہم جو لیک کرتے چلے آ رہے ہیں نا، وہ پولیٹیکل کلچر ہی نہیں، سنسیریٹی بھی ہے. دونوں چیزوں کا فقدان. مثلا آپ نے کوریا کی بات کی، ساؤتھ کوریا ایک زمانہ تھا، اپنے سفر کا آغاز انہوں نے 60s میں کیا، اور دیکھیے ڈکٹیٹرشپ تھی. چندو ہوان، پارک رو ٹائی وو، چندو ہوان تھرو آؤٹ کیسے رہے، اور کیا کیا انہوں نے بنیادیں رکھی. اسی طرح ٹرکی کو دیکھیے، ٹرکی موسٹ پرٹیننٹ مثال ہے کہ ٹرکی میں کنان ایورن، ترگت اوزال، اور ادھر ضیاء الحق، وہ کنان ایورن. یہ دیکھیے ضیاء الحق نے 1 لاکھ کمپرومائزز کیے ہیں، 1 لاکھ سے بھی زیادہ. کنان ایورن نے بھی کیے ہوں گے، لیکن اس کی ذات دیکھیے، اس کی شخصیت دیکھیے کہ ہی پٹ ہز سن ان لا بہائنڈ بارز، کہ جی کرپٹ تھا، وہ اس نے کرپشن کی تھی، اور ابھی کل تک وہ اندر ہی تھا، پتہ نہیں اب اس کے حالات کیا ہیں. اسی طرح وہ جو جمال عبد الناصر، عبد الکریم قاسم، قذافی، یہ ایک ٹائڈ تھی جو اس وقت کمیونزم کی تھی. آپ دیکھیے پیپلز ڈیموکریسیز کا دور تھا اس وقت نان الائنڈ موومنٹ. 1955 جو ہے نا، یہ ذرا ایکیڈیمک بات ہو جائے گی، لیکن واٹر شیڈ ایئر 1955 تھا. اسی میں پنشیلا لکھا گیا، اسی میں نان الائنڈ موومنٹ ہوا، اسی میں وارسا پیکٹ ہوا، اسی میں ایک طوفان برپا ہو گیا پیپلز ڈیموکریسیز کا. پاکستان تو پہلے دن سے امریکی ایپرن سٹرنگ کے ساتھ بندھا ہوا تھا. اس کے جتنے ڈکٹیٹرز آئے امریکی آشیرواد سے آئے، اور امریکہ جب انہیں یوز ٹیشو پیپر کی طرح پھینکنے لگتا تھا، وہ کتاب لکھ دیتے تھے، فرینڈز ناٹ ماسٹرز. بھئی آئے تم ماسٹرز کو سلوٹ مار کے ہو، اب تم کہتے ہو فرینڈز چاہیے. یہ چپڑی اور دو نہیں ہوتی. آپ کچھ کہہ رہے ہیں. 1951 میں ایسی ایک کوشش کی گئی تھی جو راولپنڈی کانسپریسی کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فوج کا ایک دھڑا تھا، جنرل اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور ساتھ کئی اس وقت کے جو سوشلسٹ نظریات رکھنے والے لوگ تھے، فیض احمد فیض صاحب. یہ کہا جاتا ہے ایسی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ کوشش ناکام ہوئی. چلیں بہرحال اب یہ تو تھا ایک براڈر اسپیکٹرم. اس کو جب آپ تھوڑا سا کنڈینس کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں عمران خان پر، تو انہوں نے کیرزما کی بات کی. عمران کا کیرزما
ہے ضرور. یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہی کیرزما لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتا؟ اب ہمارے ہاں لوگ جو انفارچونیٹلی الیکٹوریٹ اور الیکٹیبلز دونوں ایک ہی کیریکٹرز ہیں, مٹیریل ایک ہی ہے. بھئی جیسے الیکٹیبلز ہوں گے ویسا ہی الیکٹوریٹ ہوگا نا. یہ اور منزلوں کے راہی ہیں, یہ اور شاہراہ کے مسافر ہیں, یہ اور دشت ہے جس کے یہ سیاح ہیں. عمران خان کچھ اور کرنا چاہتا تھا بیچارہ. یہی وجہ ہے کہ اگر اس دفعہ بھی الیکٹیبلز اس کو سپورٹ نہ کرتے, چند غیبی اشارے اس کے حق میں نہ بروئے کار ہوتے, تو وہ بیچارہ اب بھی 15, 16, 16.5, 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا. لیکن اچھا ہوا ہے کہ وہ اس ایرینا میں کود گیا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اسے اور اس کے ان ساتھیوں کو جنہیں سیاست اور حکومت کا بالکل تھوڑا تجربہ ہے, انہیں پتہ چل گیا کہ کس بھاؤ بکتی ہے, یہ کام کیا ہے. یہ وہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں آسان ہے. یہ ڈیوائن رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کو کامیاب بھی کرنا ہے. جن قوتوں نے, جن عوامل نے آپ کو آج اس منصب پہ فائز کر دیا ہے, وہ ایک حد تک آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. باقی آپ کو پرفارمنس, تو آپ جتنی مرضی پرفارمنس کر لیں, آپ بلیک میل ہوتے رہیں گے قدم قدم پر. آپ کے اپنے ساتھی بلیک میل کر رہے ہیں. چنانچہ ثابت کیا ہو رہا ہے, اس سے نظر کیا آ رہا ہے, اس سسٹم میں آپ کو یہی مل سکتا ہے, اتنا ہی ملے گا. اسی پہ اکتفا کریں اور یا پھر جرت کریں کہ جی میں اس نظام کو چینج کرنا چاہتا ہوں. ہم اپنا سیاسی نظام ہی کیوں نہیں تبدیل کریں؟ آپ جا رہے ہیں نا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ, پھر سے ایک تجربہ پہلے ہوا تھا, آپ نے پھر اس کو ترک کیا. ہم اس بد نصیب قوم کی طرح ہیں کہ ایک درخت پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, آدھا چڑھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ اونچا ہے, ہم نیچے چلتے ہیں, دوسرے درخت پہ ٹرائی کرتے ہیں, اتنا ہی سفر دوسرے درخت پہ کاٹتے ہیں, پھر نیچے آتے ہیں اور پہلے درخت کی طرف آ جاتے ہیں. میری گزارش تھوڑی سن لیں کہ وہی تجربہ پھر سے ہم کرنے جا رہے ہیں. بات ہو رہی تھی عمران کے کیرزما کی, میں اسے تھوڑا سا سم اپ کر دوں. عمران کا کیرزما عوام کے ایک سیگمنٹ تک, جو پڑھا لکھا سیگمنٹ ہے, اربنائزڈ ہے, اس تک پہنچا ہے, مڈل کلاس تک بالکل پہنچا ہے, پروفیشنلز تک بالکل پہنچا ہے. اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا جو ہے اس کی اکثریت عمران کے ساتھ ہے. لیکن اس کے کیرزما نے زیادہ امپریس کیا ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو. وہ فورسز جو ہوتی ہیں روز ازل سے تابد رہیں گی, ان فورسز کو عمران کے کیرزما نے متاثر کیا, کیونکہ they definitely needed somebody with this kind of a charismatic personality. ایک صاف ستھرا کیریکٹر, ایک اچھی شخصیت. اب بظاہر تو یہ چھوٹی سی باتیں نا کہ دیکھیں جناب باراک اوباما کے ساتھ نواز شریف بیٹھے کیا کر رہے تھے, اور یہ ٹرمپ کے ساتھ کس طریقے سے, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ شوبز کا دور ہے. ایک بڑی مشہور بات ایک رائٹر نے بڑی شاندار بات کی تھی, چومسکی جیسے نے. اٹ واز ناٹ چومسکی بٹ ہی سیڈ کہ یہ جو روزویلٹ کا ایک خطاب بڑا مشہور تھا, فائر سائڈ بیٹھ کے نا, آتش دان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ریڈیو پر خطاب کیا کرتا تھا ویکلی, اور قوم بہت امپریس ہوتی تھی. اس نے کہا کہ اگر آج ٹی وی پہ خطاب کرنا پڑ جاتا روزویلٹ کو, تو وہ دوسرا الیکشن نہ جیتتا. کجا یہ کہ اس نے 4 الیکشنز پے در پے جیتے. وہ بیچارہ ویل چیئر پہ ہوتا تھا. اگر آج الیکٹوریٹ دیکھ لیں نا کہ ہمارا پریزیڈنٹ ویل چیئر پہ ہے, بیمار ہے, بہت بزرگ ہے, تو اس کا انجام وہ ہوتا جو ونسٹن چرچل کا ورلڈ وار کے بعد ہوا. آفتاب صاحب, یہاں ایک بات کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. آپ نے ذکر کیا صدارتی نظام کا. اچھا, اب اگر تو یہ وہ ایوب خان والا صدارتی نظام کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں جو بی ڈی سسٹم تھا 80,000 کا, جس میں وہی تھوڑی دیر پہلے ہم وہ بھی ایک ماحول. اچھا نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ ہر قوم کا, ہر نیشن کا ایک پولیٹیکل ڈی این اے بھی ہوتا ہے؟ اب ٹھیک ہے, امریکہ اور فرانس کے اندر تو وہ پولیٹیکل ڈی این اے یا 200 سال سے زیادہ عرصے سے ایک صدارتی نظام چل رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل ڈی این اے میں, جہاں 1937 سے الیکشن ہو رہے ہیں, پارلیمانی ایک پورا کنسیپٹ ہے, پارلیمانی جمہوریت کا تصور ہے, یہاں پر ہمارے ڈی این اے میں وہ گنجائش ہوئے گی صدارتی نظام کی؟ کیونکہ یہ ڈیبیٹ ہے, پوری بڑی اچھی ڈیبیٹ ہے, لیکن گزارش صرف ایک, آپ کوئی مثال دے پائے کہ ایسا کوئی ملک جس کا پولیٹیکل ہسٹری ڈی این اے پارلیمانی ہو اور وہ آرام سے صدارتی نظام کی طرف آ گیا ہو؟ یہ بہت مشکل ہے. لیکن یہ آپ بات کر رہے ہیں مائکرو, یہ چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہمارا جھنجٹ بڑا ہے, ہمارا جھگڑا بڑا ہے, اور جھگڑا ہے بینکرپسی کا.
وہی جس کا میں رونا ایک عرصے سے رو رہا ہوں. ہم مورل بینکرپسی کا شکار ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے اگر نظام آپ کا. اس کو ٹھیک کر لیں تو اس صدارتی چھوڑ کر, پارلیمانی چھوڑ کر بادشاہت لے آئیں. وہ تو خیر ایک آئیڈیل فارم آف گورنمنٹ ہے. میں کہتا ہوں بی ڈی ممبروں کو دے دیں یہ حکومت, وہ ٹھیک کر دیں گے. اگر آپ نے کرپشن کا کتا اس کنویں سے نکال کے باہر نہ پھینکا تو میں کہتا ہوں پلیٹو کا جو فلسفر کنگ تھا نا, اس کو لے آئیں, وہ اس قوم کو ٹھیک نہیں کر سکتا. سر یہ کرپشن والی بحث تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنی آنے والی ایپیسوڈز میں. لیکن جاتے جاتے پلیز انتہائی اختصار کے ساتھ ہمیں یہ بتا دیں کہ اب ہمارے پاس بیک اپ کیا ہے. واٹ آر وی سپوز ٹو ڈو ناؤ اینڈ واٹ شوڈ وی ایکسپیکٹ؟ عمران خان کو اور اس کے ان ساتھیوں کو جو اس کو لانے میں مددگار ثابت ہوئے. Do I have to repeat myself or you understand? I'm understanding. اچھا, تو اس پہ یہ ہے کہ ان سب کو اپنی فورسز یکجا کر کے ایک چیز کا ڈنڈورا بھی پیٹنا چاہیے, پریکٹیکل اقدامات کرنے چاہیے, ایگزیمپلری پنشمنٹس دینی چاہیے کہ کرپشن میں انوالو لوگ چاہے پچھلے تھے, چاہے ان کے ساتھی ہیں یا آنے والے دنوں کے, کرپشن کو اتنا ذلیل اور رسوا کریں کہ لوگ ڈرنے لگ جائیں. کس سے؟ اقتدار سے. کہ یار اقتدار میں آتے ہیں تو کرپشن جو ہے نا وہ ہمیں تنگ کرتی ہے, ہمیں کرپٹ ہونا پڑتا ہے. کیونکہ اس سسٹم میں آپ یقین کیجئے آپ اقتدار میں آ بھی نہیں سکتے اور رہ بھی نہیں سکتے اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں. یہ سر سسٹم 4 ملین کی حد رکھی ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کے ایک امیدوار کے لیے, یعنی 40 لاکھ کی حد ہے الیکشن کمیشن کی. ایک مجھے ہلکا بتا دے 272 میں سے جہاں کوئی واقعی ہی 40 لاکھ ہی خرچ کر کے خود عمران نے 40 لاکھ نہیں خرچ کیا ہوگا. بالکل کئی گنا زیادہ کیا, کرنا پڑتا ہے. ناظرین آپ نے ایک دلچسپ گفتگو سنی. انہی موضوعات کو ہم مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اپنی آنے والی ایپیسوڈز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.